अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कौन से निगरान सेटअप, कैसा इलेक्शन, सब कुछ चला गया है खड्डे में, क्योंकि नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कर दिया है इनकार। नवाज शरीफ ने ये वतन वापसी से ये इनकार क्यों किया है, किन वजूहात की बुनियाद पर किया है, और अब ये मामलात कब, कहाँ और कैसे तय किए जाएंगे, ये आज के प्रोग्राम में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिस तज़किरे के बगैर हम आगे चल नहीं सकते वो तज़किरा है कि आज 10 मुहर्रम अल हराम है, यौम आशूर है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो बेमिसाल एक कुर्बानी है, उसका ज़िक्र किए बगैर शायद हमारे लिए भी आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। इस सारे मामले की जो मज़हबी अहमियत है उस पे उलमाए कराम रोशनी डालते हैं, और यकीनन उलमाए कराम का जो इल्म होता है वो हमारे जैसे नाक़िस इल्म रखने वालों से तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं अमूमन जो है वो एक बात कहा करता हूँ और वो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, और आप ज़रूर इसके हवाले से अगर कोई आपके पास कोई ऐसी मिसाल हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि मैंने जितनी भी तारीख़ पढ़ी है, इस्लाम की अस्करी तारीख़ पढ़ी है, पूरी दुनिया की अस्करी तारीख़ जितनी मैं पढ़ सका हूँ, मैंने आज तक दुनिया की तारीख़ में इतना दलेर शख्स नहीं देखा। आप हम मज़हब या अक़ीदत को अगर एक तरफ भी रख के देख लेना, तो अगर आप एक किसी इंसानियत के हवाले से बनी नौ इंसान की तारीख़ उठा के देखें तो मुझे कोई एक मिसाल कोई नहीं अभी तक बता सका, मुझे तारीख़ में से नहीं मिल सकी कि एक शख्स जिसकी तमाम जो है उसके साथी मारे गए, उसके 6 माह के बेटे से लेके 20 साल के बेटे तक उसकी आंखों के सामने शहीद कर दिए गए, उसके साथ सिर्फ ख़वातीन बचीं, और तमाम जो उसके साथी थे, उसके भाई, उसके भांजे, अजीज़ अकारब, सब उसकी आंखों के सामने शहीद कर दिए गए। और सिर्फ एक मुतालबा था कि जी आप जो हुक्मरान वक्त है उसको तस्लीम कर लें, और उनका जो उनकी पोजीशन थी, उनका खाना पानी बंद किया गया। तो मैं कभी ये चश्म तसव्वुर से सोचता हूँ कि एक शख्स जो कि उधेड़ उम्री में है और कई दिनों का भूखा प्यासा है, और वो हज़ारों के लश्कर के मुकाबले में तलवार उठाकर अकेला ही मैदान जंग में निकल आए, ऐसी दलेरी की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती जो इमाम अली मकाम ने जो है वो दी है। और यकीनन इतनी दलेरी जो है वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे कोई अल्लाह का हुक्म, कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसिंग ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर के ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि इस हद तक कोई शख्स डटा रहे, ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। शायद अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हुसैन के थ्रू पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करनी थी कि यज़ीदियत की बैत नहीं करनी, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। और आज इस्लाम के जिस शक्ल में हम देख रहे हैं, ये हज़रत इमाम हुसैन इमाम अली मकाम की वजह से ही है, बिलाशुबा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक ख़बर आज आपके साथ शेयर करूँ। ये ख़बर वैसे मेरे पास 3-4 दिन से थी, लेकिन वो शेयर करना मुनासिब नहीं था। हर काम को एक वक्त होता है शेयर करने का, और वो ख़बर ये थी कि आज 10 मुहर्रम यौम आशूर को जो है वो 2 बहुत बड़े ख़तरात मौजूद थे दहशतगर्दी के हवाले से। एक ख़तरा तो ये मौजूद था कि रावलपिंडी और डीजी खान में जो है वो थ्रेड अलर्ट्स मौजूद थे कि दहशतगर्द कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं, और ये मुहर्रम के जो जुलूस हैं, मातमी या मजालिस हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई वो ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिसकी वजह से पुलिस ने और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे, जो हमारे खुफिया इदारे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, और वो बिलाशुबा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अब जिस वक्त ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड करा चुका हूँ तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। मुल्क भर में जो मुहर्रम के हवाले से जितने जुलूस वगैरह थे वो तकरीबन क्लोज़ हो चुके हैं, और अब तक जो हमारी फोर्सेस ने इंतहाई कामयाबी से दुश्मनों के इस मंसूबे को नाकाम बनाया। और दूसरा एक ख़बर थी वो जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, वो भी, इसको भी आज ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों की तरफ से मुबैना तौर पर एक प्लानिंग ये भी थी कि जब हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं वो मुहर्रम की तरफ मसरूफ़ होंगी, तो इस दौरान जो सी पैक और बिलखसूस जहाँ जहाँ पे चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर चीनी बाशिंदों पर हमले किए जाएंगे, तो उस हवाले से भी सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने इस दोहरे ख़तरे
معاملے کو بیک وقت جو ہے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو روکنے میں کامیاب رہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں اپنی فورسز کی ناکامی بڑی نظر آ جاتی ہے، لیکن ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری فورسز انتہائی کامیابی سے ان چیزوں کو روک لیتی ہیں جس کا عام آدمی کو علم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم یہ بھی شیئر کر دیں۔ اپنی مین خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ پاکستان میں جو اس وقت چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جی نگران سیٹ اپ، کون نگران وزیر اعظم بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، کس کو کس کی سپورٹ ہے، کس کو کس کی نہیں ہے، کون کس کے لیے قابل قبول ہے، کس کے لیے نہیں ہے، اور نگران سیٹ اپ کتنے عرصے کے لیے ہوگا، کیا یہ جو آخری دنوں میں ترمیم کی جا رہی ہیں اسمبلی کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ نگران سیٹ اپ کو طول دینے کے لیے کی جا رہی ہیں، کیا یہ جو فوج کو زیادہ اختیارات دیے جا رہے ہیں کیا یہ بھی نگران سیٹ اپ کو طول دینے سے اس کا بھی کوئی تعلق ہے؟ آپ اس وقت دیکھ لیجئے ہر طرف اسی چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور ہم نے آپ سے عرض کی تھی کل کے پروگرام میں، بلکہ کل کے پروگرام میں یا پرسوں کے پروگرام میں، کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے حوالے سے اور ان کے انتخابی مہم چلانے کے حوالے سے فیصلے ہو چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے جو جلسوں کا شیڈول ہے وہ بھی طے ہو چکا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو ان کا پہلا جلسہ ہوگا وہ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا، اور آخری جلسہ ملک بھر میں مختلف جلسوں کے بعد وہ مینار پاکستان لاہور میں ہوگا، لیکن آج اس میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ ہے، ٹرن یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے پاکستان واپس آنے سے کر دیا ہے انکار۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جب سبھی لوگ ان کے منتظر ہوں، بالخصوص ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، ان کے فالوورز، اور جو پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی، ہمارے جو مقتدرہ ہے وہ بھی، سبھی اس طرف دیکھ رہے ہوں کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے تو پھر یہ سارا سسٹم آگے چلے گا۔ نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا۔ نواز شریف صاحب نے انکار کیوں کیا ہے؟ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک انہیں پاکستان واپسی کے لیے کلین چٹ نہیں مل جاتی اس وقت تک وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جی اگر وہ نہیں آئیں گے تو نہ صحیح کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہے جی، فرق بڑا پڑتا ہے، کیونکہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس نے جتنا پاکستان کو نقصان کیا، اس نقصان کے بعد نواز شریف کی اپروول کے بغیر جو ہے وہ جو موجودہ حکومت ہے وہ نہ بنتی، نہ وہ پاکستان کے تمام جو عمران خان صاحب کی جو پروجیکٹ عمران خان، میں اکیلے عمران خان کی بات نہیں کر رہا، اس پورے پروجیکٹ عمران خان کی طرف وجہ سے پاکستان کو جو بھی لاسز ہوئے ان سب کا ملبہ اپنے سر لے کر اور کسی بھی صورت میں ملک کو جو ہے معیشت کو مستحکم کرنے کی طرف لے کے جانا اور حالات کو سنبھالنا، یہ نواز شریف کی اپروول کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو یہاں پر جو اس حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کی ایفرٹس اس میں شامل ہیں، بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ ایفرٹس شامل ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت معیشت ہر قسم کی سیاست پر اور دیگر چیزوں کے اوپر حاوی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ معیشت کے بغیر آج کے دور میں کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے ہیں تو یہ جتنی چیزیں سٹیبل ہوئی ہیں یہ دوبارہ ڈی سٹیبل ہو سکتی ہیں، تو نواز شریف صاحب کا پاکستان آنا تو بڑا ضروری ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان آنے والے جو ہے وہ موڈ میں نہیں لگ رہے۔ وہ دبئی اور سعودیہ کے وزٹ کے بعد کافی وقت وہاں پر وہ مقیم رہے، اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے ہیں یورپ۔ یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ وہ لندن روانہ نہیں ہوئے، اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب وہ لندن پہنچیں گے تو اس سے پہلے ان کا پاکستان آنے کی ڈیٹ وغیرہ فائنل ہو چکی ہوگی۔ اب یہ سارا کیسے ہوگا؟ اب جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے کہ جب تک ان کو کلین چٹ نہیں ملتی وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے، اور جو ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں وہ اس کے جو ذمہ داران ہیں، یعنی کہ پروجیکٹ عمران خان کے جتنے بھی کردار ہیں اس کے جو ذمہ داران ہیں، جب تک وہ قانون کے کٹہرے میں نہیں آتے اس وقت تک وہ پھر پاکستان نہیں آئیں گے۔ بہرحال اپنی جگہ پہ ان کا دل دکھا ہوا ہے، ایک بندے نے کوئی ایسی گڑبڑ کی بھی نہ ہو، محب وطن بھی وہ، اور اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے کر کے نکال دیں اور آپ اس کی پوری فیملی کو جیلوں میں ڈال دیں اور کسی بھی وجہ کے بغیر، اور پھر جب سارا کچھ کام گڑبڑ ہو جائے تو پھر کہا جائے کہ جی اب آپ آ کے دوبارہ ملک کی خاطر سنبھالے، تو انہوں نے یہ قربانی دی، تو اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے، وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ ان کو سر عام جو ہے وہ ان کو سزائیں دی جائیں، یا جو اس ساری خرابی کے ذمہ دار لوگ تھے ان کو قانون کے کٹہرے میں لیا جائے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں جن کی وجہ سے ملک اور قوم کا اتنا نقصان ہوا ہے، ملک اتنا پیچھے چلا گیا ہے،
اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ سر عام معافی مانگیں. اچھا یہ مطالبہ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی کیا تھا جب پاکستان میں پہلے وہ یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نواز شریف صاحب راضی نہیں ہو رہے تھے. یہاں پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب تو یہ چیزیں اوپن سیکرٹ ہو گئی کہ 2019 میں 2018 میں عمران خان کو لایا گیا پروجیکٹ عمران خان کے ذریعے. 2019 میں جب معیشت منفی میں چلی گئی تھی اس وقت ہی ہماری جو مقتدر حلقیاں ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی صاحب اس بندے نے تو بڑے گھر کر دیا, یہ سارا پروجیکٹ خراب ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی ساری. تو اس وقت سے یہ معاملات چل رہے تھے کہ جی دوبارہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے چلیں, اسمبلیاں یہی چلتی رہیں, لیکن یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ آ جائے, عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے آئینی طریقے کے ذریعے ہٹا دیا جائے. لیکن اس وقت تک نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے. اور پھر نواز شریف صاحب کو کیسے منایا گیا؟ نواز شریف صاحب کو صرف ایک نقطے پہ منایا گیا, اور وہی ایک نقطہ ہے جو نواز شریف کی کمزوری ہے. نواز شریف صاحب سے اب ملک کی خاطر نہ ملک کا نام لے کے ملک کی خاطر قربانی دینے کا کیا کہ جو مرضی کروا لیں, اور نواز شریف صاحب نے وہ کر دیا. جب تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے ایک تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں, عمران خان صاحب کو ہٹاتے ہیں, تو نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے, زرداری صاحب مان گئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے تھے, تمام اتحادی مان گئے تھے, لیکن نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے. اور بالآخر نواز شریف صاحب کو اسی وجہ سے منایا گیا کہ جناب یہ ایک نازک وقت ہے ملک کے اوپر, تو آپ مہربانی کریں اس میں تھوڑا سا سیکریفائس کریں, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا وہ نواز شریف صاحب نے اس پہ اوکے کر دیا, حکومت بن گئی, عمران خان صاحب کی حکومت چلے گی, پاکستان معاشی طور پر جو ہے وہ ایک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا. سال سوا سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد بالآخر اس سچویشن سے وقتی طور پہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اور اب جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب سارا کچھ ہو گیا نا, اب میں تبھی پاکستان میں آؤں گا جب یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ جو میرے سے جو بات چیت کی گئی تھی جو نواز شریف صاحب کے بقول مبینہ طور پہ ان کو پھر پورا عمل کیا جائے. اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے وہ حاضر سروس ہیں چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں, اب جیسے ثاقب نثار صاحب وغیرہ, یہ میں مطلب مثال کے طور پہ نام دے رہا ہوں, یا جنرل فیض صاحب ہیں, یا اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں سارے معاملے کے, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئیں وہ لوگ ذمہ دار ہیں, عمران خان ہو گئے. تو یہ سب لوگ جب تک ان کو قانون کے کٹارے میں نہیں لایا جاتا, نواز شریف صاحب نے کہا جی میں پھر آنے والا نہیں ہوں. اچھا جب نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ فیصلہ کرنے کے بعد ان کی ایک عادت ہے کہ اس کے بعد وہ پھر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ لندن سے نکل جاتے ہیں نا, تو پھر سمجھ لیں کہ اگر وہ یورپ چلے گئے تو سمجھ لیں کہ جو انہوں نے بات کر دی اس کے بعد دروازے بند ہیں. اچھا ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ان سے پھر رابطے کیے گئے اور جو ان سے بات چیت کی گئی, انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو مقتدرہ ہے ان کا تو سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے, جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کا تو سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے, اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی پی ایم ایل این کی اور جو پاکستان کے جو پی ٹی ایم یا حکمران اتحاد کے تمام کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی اس حکومت کے ساتھ ان کی بہت اچھی ہے. تو یہ معاملات جو ہے وہ کچھ مہربانی کریں, کوئی تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی لچک دکھائیں. تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب یورپ میں موجود ہیں, اور یورپ میں آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ کچھ ملاقاتیں ان کی ہو سکتی ہیں مبینہ طور پہ, کچھ خفیہ ملاقاتیں, کچھ میسنجرز یہاں سے وہاں پہ جا کر نواز شریف صاحب سے ملیں گے, جس کے بیچ میں یہ ساری باتیں طے ہوں گی, اور طے ہونے کے بعد جو ہے وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ نے دیکھا کہ جو آخری جو ایک بڑی رکاوٹ نواز شریف صاحب کی واپسی کے راستے میں تھی وہ مسلم لیگ نون کے خیال کے مطابق, اور یا ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کے تجزیہ کاروں کے مطابق, وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے, وہ عمران خان کی گرفتاری میں بھی رکاوٹ تھے, وہ نواز شریف کی واپسی میں بھی رکاوٹ تھے, جن کو یہ رکاوٹ سمجھا جاتا تھا. اچھا اب ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ تو ہے 16 ستمبر, لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے وہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے ان کی اگریسونیس میں کچھ کمی ہوئی ہے. وہ اب اس طرح کی نہ تو عمران خان صاحب کو فیور دے رہے ہیں, گزشتہ آپ ایک ہفتے سے دیکھ لیں ایسے ہی, اور اس کے نتیجے میں ان کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ گالیاں والیاں بھی پڑھنی شروع ہو گئی ہیں. جو عمران خان صاحب وہ جو ٹرولنگ والا سلسلہ ہوتا ہے وہ کرواتے ہوتے ہیں وہ ہونی شروع ہو گئی ہے, جس سے لگتا ہے کہ واقعی معاملات جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. لیکن بہرحال وہ جب تک موجود ہیں, وہ نواز شریف صاحب تو اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہ نواز شریف صاحب اپنے راستے جو ہیں وہ سارے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ تو آلریڈی جس میں مریم صاحبہ بری ہوئی ہیں وہ اس بنیاد پہ بری ہوئی ہیں کہ جو مین ملزم ہے اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا تو شریک ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی, تو وہ بری ہو گئی. تو مین ملزم نواز شریف صاحب تھے, تو مریم کے فیصلے میں یہ پہلے ہی یہ لکھ دیا گیا
کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں کیونکہ ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا تو لہٰذا شریک ملزم کو بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ تو ایک فارمیلٹی ہے, جب انہوں نے آنا ہے, فاسدی ضمانت کروانی ہے تو یہ سارا کچھ ہو جانا ہے. اور پھر جو نیلی والا معاملہ بھی وہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے والے سے کچھ اتنی زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہوا میں باتیں نہیں چاہتے ہیں. وہ ایک بڑا سیزنڈ آدمی ہے, سیزنڈ پولیٹیشین ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. پاکستان کے جو ہے وہ ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت شاید تجربے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے. تو وہ ہوائی باتوں پہ تو یقین کرنے والے نہیں ہیں. وہ اس حوالے سے کچھ سالڈ ضمانتیں چاہتے ہیں, سالڈ گارنٹیاں چاہتے ہیں. اور یہ ہمارا خیال ہے کہ شاید یہ جو ان کا دورہ یورپ ہے اس میں اگلے 2-4 دنوں میں یہ چیزیں طے ہو جائیں گی. کیونکہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ چیزیں طے نہیں ہوتی تو نواز شریف صاحب جو ذرائع کے مطابق وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر نہیں تو نہ صحیح, میں تو پھر لندن بیٹھا ہوں, تو پھر یہ نگران حکومت کو لمبا کھینچ کے سارے معاملات کر لیے جائیں. تو ایسا جو ہے وہ اس طرف سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ کچھ اس معاملے کو زیادہ لنگر آن کیا جائے گا. الیکشن بھی ان ٹائم ہو جائیں گے. اور دیکھیں اب یہ جو ملاقاتیں نواز شریف صاحب سے یورپ میں ہوں گی, نامعلوم افراد سے اور نامعلوم مقامات پر, وہ فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے اور یہ سارا اب معاملہ پاکستان کا آگے کیسے چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.